عجیب محسوس کر رہا ہوں کہ اپنے ہی مادر علمی ہیں یہاں سب کچھ سیکھا، یا میرے بھائی نے جو فرمایا یہ تو یہیں سے سیکھ، تو میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے بڑے حضرت کی خصوصی توجہات ہیں، جو کچھ اس سے پہلے باتیں ہوئی یا میں کچھ کہہ سکوں گا تو آپ حضرات کی دعا سے کہہ سکوں گا، میں اس قابل نہیں کیا۔ مجھے حکم ہوا تو میں یہاں بیٹھ گیا۔ اس وقت میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک اس مجلس کو میرے گناہوں کی نحوست سے بچائے۔ یہ جو کچھ بھی ہے آپ کے اور میرے بڑے حضرت کی نوازشیں، کرم نوازیاں، مہربانیاں، یہی کچھ ہے۔ تو الامر فوق الادب کے تحت میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں گے تو میں کوئی دو چار باتیں آپ سے انشاءاللہ امید کروں گا۔ میرے ابتدائی استاد حضرت سید غلام عباس شاہ صاحب ہیں، جو محمد شاہ احمد شاہ صاحب ان حضرات کے والد صاحب ہیں، رحمت اللہ علیہ۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ وہ حضرت کے پاس مجھے حفظ کے بعد حضرت کے حوالے کر کے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت نے ہمیں ایسا سنبھالا اور اپنے ساتھ اپنی محبت سے جوڑا۔ یہ اس کی برکت ہے کہ میں یہاں بیٹھا، میری کوئی ذاتی محبت نہیں، یہ کم ہے بہت، اصل میں نہیں ہے۔ میں انتہائی درجے کا بھگوڑا انسان تھا، اپنے حالات میں بتا دوں پہلے اپنی ذرا اپنی اوقات پہلے بیان کرنی چاہیے۔ حضرت علی صاحب نے گلدان کے بعد کراچی تشکیل فرمائی 1990 میں، اور حضرت نے بلایا اور فرمایا چلو ٹینٹ کراؤ۔ بہت بڑے تھے، ٹینٹ کرائی اور فرمایا لگے کہ اب جو ہے نا وہ آپ کی تشکیل ہو گئی، اب جائیں۔ تو میں نے کہا حضرت گھر والوں کو مل لوں، پوچھ لوں۔ فرمانے لگے کہ پھر پوچھنا ہے تو پھر میری کیا ضرورت ہے، پھر تم رہنے دو۔ تو میں نے کہا حضرت صرف ملاقات کر کے آ جاؤں، بتا کے آ جاؤں کہ میں کراچی جا رہا ہوں۔ حضرت نے میری تشکیل فرما دی ہے۔ فرمانے لگے ہاں مل کے آ۔ تو بس پھر میں جو ہے وہ یہاں سے اس وقت جو میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا تو 1990 ہی تھا، اور 90 روپے کرایہ تھا یہاں سے کراچی کا۔ 10 روپے میں سیٹ لی پولیس سے، تو یہاں سے بیٹھا تو کراچی روانہ ہو گیا۔ تو حضرت نے یہ فرما کے بھیجا کہ بھائی اسٹیشن پہ جب اترو تو آپ نے رکشا لینا ہے اور اس سے آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ وہ مدرسے کے پاس آپ کو جا کے اتارے، اپنے راستے میں نہیں اترنا کہیں، کیونکہ اس وقت حالات انتہائی خراب تھے۔
जिस दिन मैं कराची पहुंचा हूँ उसी दिन उस मदरसे से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे 20 आदमियों को फायरिंग से मारा गया। तो ये मुकम्मल हालात आपके सामने होगी, कोई करने की बातें तो नहीं, लेकिन मैं बता इस तरीके से। फिर हजरत, उनका नाम था कारी मोहम्मद अमानुल्लाह साहब रहमतुल्लाह, कोई बेचारे इंतकाल कर गए, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। उनके पास वहाँ भेजा तो कुछ अर्सा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद फिर जैसा कि हमारी अपनी एक तबीयत और आदत होती है, तो पंजाब का आदमी कराची में जाकर रहना उसके लिए बड़ा मुश्किल। तो मैंने हजरत को ख़त लिखा, मैंने कहा हजरत मेरे पानी मुआफिक नहीं है और यहाँ मैं मतलब परेशान हूँ, आप मेहरबानी करें अपने पास बुला। तो हजरत ने हजरत अली बख्शा रहमतुल्लाह अलैह के तो जवाबात में से एक जवाब इरशाद फरमाया कि मेरी सारी बातें पढ़ने के बाद मेरे पास अभी जो खत रखा हुआ पिछली तरफ, उस वक्त हजरत ने मुझे फरमाया था, बताया था कि भाई खत जब भी लिखना हो सामने लिखे इबारत और पीछे से खाली छोड़ और लिफाफा उसके अंदर डालना चाहिए ताकि पीछे जवाब आ जाए और वो लिफाफा उसके अंदर उसी के वक्त एड्रेस के साथ मौजूद हो ताकि फौरन जवाब लिख दिया जाए। तो हजरत ने फरमाया कि जब मैं फैसलाबाद आया था तो फैसलाबाद मेरे आने के बाद जो आपने कैफियत अपनी बयान की है इसी तरीके से मेरे हालात। तो मेरे हजरत कारी रहीम बख्शा रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाया था, इजाज़त भी दे दी कि तुम हालत फरमाने लगे, मेरी हालत ऐसी हो गई थी, देख के फरमाने लगे कि ठीक है चलो जगह तब्दील कर लो, लेकिन अगर जमे रहे तो अल्लाह नवाजेंगे। तो हजरत ने ये जवाब देकर फरमाने लगे कि मेरे शेख की इस नसीहत को कबूल फरमा। तो बस वो आखिरी बात थी, ये पहली तश्कील थी और ये बात हजरत ने जब की इसके बाद दोबारा कोई बात किसी किस्म की मैंने हजरत से नहीं की सुना। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद अल्लाह पाक ने हजरत के दस्ते मुबारक से हमारे मदरसे की संग बुनियाद रखा और अब अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद के अल्लाह पाक ने वो अता फरमा दी। इंशाअल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक उसके लिए भी आसानी पैदा फरमा। तो मुझे ये पहली तश्कील है और मैं 1990 से आज तक पहली तश्कील में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 2 दफ़ा तश्कील नहीं हुई। तो इस चीज़ का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अपनी जगह तब्दील न करें। अब हम थोड़ा सा अपनी बातों की कुछ सबक अपना जो है वो ये जितने हजरात ने बयान फरमाए हैं उन बयानात को सुनने के बाद जो मुझे थोड़ी सी बात करनी थी वो सारी बातें जो सोच रहे थे वही हो रही थी, जो सोच रहे थे वही बात हो गई। टेंशन तो सवार रहती है आदमी के ऊपर। हजरत ने कायदे की बात फरमाई थी और हमारे भाई कारी जमीलुर रहमान साहब ने जो बातें की और जिन बातों की तरफ मुतवज्जे की है, आप यकीन करें कि वाकई दिल ने इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस किया, खुसूसन इस बात में कि लोग अपने जिगर हमारे हवाले करते हैं, हमारे हवाले अपने जिगर करते हैं। तो
ان کا خیال رکھنا، ان کو پڑھانا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اب جیسے حضرت نے قاعدے کے بارے میں فرمایا کہ نورانی قاعدہ نفا کی تختی، اسی طریقے سے جب ہمارے پاس طالب علم آ کے داخل ہوتے ہیں، میں وہی بات کروں گا جو اللہ کی طرف سے میرے دل میں آئے گی، میں خطیب تو نہیں اور ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو جائے، میں مذاکرہ کر رہا ہوں، میں یہی سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے باتیں ہو رہی ہیں، آپ بھی میرے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ۔ تو جب بچہ داخل ہوتا ہے، داخلے کے وقت ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو ساری باتیں جو ہے وہ سمجھائیں، اس کے والد کو بھی چھوڑنے لے جانے کے متعلق، چھٹی کے متعلق اور دیگر چیزوں کے متعلق، اور بچوں سے بھی اسی طریقے سے ہم خوب اچھے طریقے سے اس سے مذاکرہ کریں کہ چھٹی کیسے لینی ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے آپ نے، اور کس چیز کی چھٹی کیسے لینی ہے، اور خصوصاً ان کی پاکی کا خیال رکھیں۔ پڑھانے کی بات تو ایک طرف رہے گی، لیکن ہم جیسے ہمارے بھائی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ دوران بیماری حضرت علی صاحب کو ہم نے اتنا اہتمام کرتے ہوئے دیکھا یہ پاکی نہ پاکی کے بارے میں کہ ہم حیران ہو گئے کہ حضرت ایک تہبند تبدیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ضرورت ہوتی ہے تو پھر تبدیل کرتے ہیں، اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے اس کو اس طرح پکڑ کے یہاں سے ایسے جاتے اس کو دھو کے لیتے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا آپ کو سمجھانے کے لیے، میں آگے بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ بچے کو ایسے جس طرح اپنے بچے کو سمجھاتے، حضرت نے خدمت کرنے والوں کو صرف یہ نہیں کہ خدمت کی انہوں نے، ان کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ پاکی کیسی ہونی چاہیے اس کی حقیقت اس وقت کھلی، اس کے بعد پھر ہم نے بچوں کو یہ باتیں یہ چیزیں سمجھانی شروع، باقاعدہ وضو کیسے کرنا ہے، اس سے پہلے استنجا کیسے کرنا ہے، کیونکہ علم حاصل کرنے کے لیے پاکی تو سب سے پہلی شرط ہے۔ تو اس کے لیے بچوں کو سمجھانا ایک ایک بات، اور اپنی نگرانی میں وہاں پاس کھڑے ہو کے ان کو وضو کرانا اور استنجا کرنے کا باقاعدہ طریقہ بتانا کہ کیسے استنجا کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ عملی طور پہ، کیونکہ اگر بچے اس کو اپنی پاکی کا خیال نہیں ہے، مثال کے طور پہ پیشاب کے چھینٹے اٹھتے استنجا کرتے وقت، تو بچوں کو اس کا کہاں احساس ہوتا ہے؟ تو اس میں تو بڑے بڑے بھی مبتلا ہیں کہ چھینٹوں سے بچنا، اور پھر وضو عملی طور پر ان کو کروانا وہاں کھڑے ہو کہ وضو صحیح طریقے سے ہوتا کیسے۔ تو یہ چیزیں جیسے قاعدہ حضرت نے فرمایا کہ اس طریقے سے پڑھانا چاہیے، تو اس کے ساتھ اس پاکی کی ضرورت ہے کہ بچے پڑھتے نہیں، بے شک چھوٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پاکی ناپاکی کا اثر تو ہوتا ہے نا بھائی، ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا، قاعدہ ہاتھ میں پکڑے گا تو ہمارے اوپر تو اثر ہوگا اس کا۔ تو بچے کو پورے طریقے سے استنجا کرنا بتانا، اور پھر وضو کے بعد فارغ ہو کے اس کو پاؤں وغیرہ دھونا اور وہ طریقہ بتانا، اور وضو توڑنے والی چیزیں یاد کروانا خصوصی طور پہ کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتی تو بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس میں بڑے طلباء بھی پڑھتے ہیں، چھوٹے بھی اور بڑے بھی۔ تو اس چیز کا خصوصی طور پہ خیال رکھنا۔ اور دوسرا مسواک، مسواک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر یہ نہ کی جائے تو ہمارے پاس پڑھنے والے جو طلباء ہیں
کھانے پینے سے منہ میں بدبو پیدا ہو جائے. اب منہ میں جب بدبو پیدا ہو گئی ہے تو اور تو کوئی بے ادبی ہم سے نہیں ہو رہی، لیکن منہ کے اندر دعا گندا ہے اور پھر ہم چیپی لے کے اس کی غلطیاں اس کے اوپر لگا. تو اپنی نگرانی میں بیٹھ کے گویا کہ بچوں سے یہ کام کروا رہے ہیں. ان کی مسواک چیک نہیں کرتے بھی اس نے مسواک کی ہوئی ہے نہیں کی، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے منہ سے بدبو بھی آتی ہے لیکن پھر بھی اس کا خیال نہیں آتا. اور اس کے اندر یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. بچے ہمیں مسواک کرتا ہوا دیکھیں گے تو وہ مسواک کریں گے. تو گویا کہ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ چیپیاں بدبودار قرآن پاک کے اوپر لگاتے چلے جائیں. تو یہ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی بے ادبی، یہ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھے. تو اس قسم کی یہ باتیں چاہے چھوٹی چھوٹی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن بات یہ تو بنیاد تو اسی کے اوپر ہے. ابھی اس کو اگر پاکی کا پتہ نہیں چلے گا، وضو ٹوٹنے کا اور وضو کرنے کا پتہ نہیں چلے گا، تو قرآن پاک کو بغیر وضو کے وہ ہاتھ میں رکھے اور بڑا ہو جائے گا اسی کو صحیح سمجھے گا. تو ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور میں جیب سے نکالتا ہوں کیونکہ آپ میرے ساتھی ہیں، میں آپ سے مذاکرہ کرتا ہوں. آپ میرے سب سے سست آدمی میں اللہ کی بات. ایک تو میں شوگر کا مریض ہوں اور اس کے ساتھ کئی قسم کی بیماریاں. اللہ پاک جو ہے آپ کی سختی سے حفاظت فرمائے. ہاں، تو دوسری بات یہ تھی کہ ایک بات صبح ہو رہی تھی، رات فرما رہے تھے کہ سچ بولے. سچ والا مسئلہ جو ہے نا خصوصی طور پہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں. سچ بچے کیوں نہیں بولتے؟ وہ اصل میں ہمارے ڈر کی وجہ سے نہیں بولتے. تو ہمیں اپنی کلاس کے اندر اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ بچے جو ہے ان کو ہم جب کوئی بات پوچھیں وہ جھوٹ بولتے ہیں تو ان کو معاف کر دینا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ سچ وہ کیسے بولیں گے؟ سچ وہ جب بولیں گے جب ان کو معاف کریں گے، چھوڑ دیں گے. اور پابندی ہونی چاہیے بھی، دیکھو جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ بولنا ہے. سچ بولیں گے تو آپ کی غلطی بھی معاف اور آپ کی گرفت نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے جب ہم ان کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ وہ بچے سچ بولنے لگ جائیں گے. تو اپنے اپنی کلاس کے اندر اس چیز اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم مذاکرہ کریں اور اس کا خیال رکھیں. میرے ذہن کے اندر تو فی الحال یہی بات آ رہی تھی جو میں نے آپ سے عرض کر دی ہے. اللہ پاک یہ جو میں نے وقت حضرات کا ضائع کیا، اللہ پاک اس کی غلطی جو مجھے معاف فرمائے، میرے لیے دعا فرمائے. ہم سب کو تمام باتوں پہ کما وہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آخری بات جو فرمائی کہ اے ایمان والو متقی بن جاؤ اور سچوں کے ساتھ بن جاؤ. سچ پہلے اپنے اندر آ جائے، اس کے بعد سچ کا ماحول بنائیں